बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दीन और हम, और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन उमर। नाज़रीन, 2022 का आगाज़ हो चुका है, हम बाकायदा तौर पे उसमें दाखिल हो गए हैं। जिस तरह से हमने नेक तमन्नाओं, ख्वाहिशात और दुआओं के साथ इसका इस्तकबाल किया, उसी तरह हम ये भी बात अच्छी तरह जानते हैं कि इस साल भी हमें मुख्तलिफ़ चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। जैसा कि 2021 में भी हमने मुख्तलिफ़ चैलेंजेस का सामना किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक हम मुस्तहकम रहे, हमने बहुत सारी चीज़ों को ओवरकम किया। ठीक उस तरह 2022 के अंदर भी ये तमाम चैलेंजेस हमें आएंगे। लेकिन एक कॉमन चैलेंज जो एक अरसे से लोगों को दरपेश है, और अक्सर आपने लोगों को ये कहते सुना भी होगा कि हमें ये समझ नहीं आता कि हम दुनियावी तौर पर भी सक्सेस हासिल करना चाहते हैं और दीनी तौर पर भी कामयाबी समेटना चाहते हैं, लेकिन इस लाइफ स्टाइल को बैलेंस्ड कैसे लेके चलें, ये एक बुनियादी नुक्ता है और ये वो मसला है जो शायद आज तक लोग समझने से कासिर हैं। आज हमने सोचा कि क्यों ना इसी नुक्ते पर बात की जाए और इस पर रोशनी डाली जाए कि किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी को दीनी लिहाज से भी और दुनियावी लिहाज से भी कामयाबी की तरफ ले जा सकते हैं। और इसी बैलेंस्ड लाइफ स्टाइल पे, यानी दीनदारी और दुनियादारी के इस फ़र्क को समझने के लिए आज जिस अहम शख्सियत को हमने यहाँ पर दावत दी है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अपनी एक शनाख्त, अपनी पहचान रखते हैं और ख़ूबसूरत अंदाज़ बयां के मालिक हैं, कम्युनिटी लीडर भी हैं, टीवी एंकर भी रहे हैं और साथ ही अगर मैं ये कहूँ कि बेहतरीन इस्लामिक स्कॉलर हैं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर जमील राठौर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिजाज गिरामी सर। अल्लाह का बेपाया करम, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सेट कैसा लग रहा है आपको हमारा? नहीं, माशाल्लाह अच्छा है। आपकी इब्तिदा अच्छी है, उठान अच्छी है, तो इंशाल्लाह कमाल पर पहुँचेंगे इंशाल्लाह। बस यही दुआएं साथ होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, बुनियादी नुक्ते से आगाज़ करते हैं। हर शख्स की ये ख्वाहिश है कि एक बैलेंस लाइफ स्टाइल गुजारे। ख़ास तौर पे बीइंग अ मुस्लिम हम सब ये चाहते हैं कि हमारे दुनियावी मामलात भी खुश उसलूबी के साथ तय हों और दीनी मामलात में भी हम आगे बढ़कर हिस्सा लें। ज़ाहिर है जन्नत हर एक का ख्वाब है, जन्नत हासिल करना, और दुनिया में बड़ा अच्छा बैंक बैलेंस हासिल करना, ये भी बहुत से लोगों का ख्वाब है। तो क्या ये पॉसिबल भी है, मुमकिन भी है, या सिर्फ एक ये मिथ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आपका सवाल बहुत अच्छा है आज के दौर में, इसलिए कि इंसान हर चीज़ को बैलेंस करना चाहता है, लॉजिकल करना चाहता है। अब मामला ये है कि जब दीन इस्लाम की हम बात करते हैं और कोई दीन इस्लाम में उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा पूरा दाखिल हो गया, तो अब उससे बढ़कर कोई भी न्यूट्रल, बैलेंस्ड और मुतदिल शख्स नहीं हो सकता। बिल्कुल। इसलिए कि हमें कहा गया उम्मत वस्ता, दरमियानी उम्मत। अब दरमियान क्या होता है किसी भी चीज़ का? वो एतदाल होता है। एतदाल होता है, बिल्कुल। ठीक है ना? जिस तरह आपने तराजू को देखा होगा, वो दरमियान में आ जाए, दोनों पलड़े उसके, इसका मतलब ये है कि वो मुतदिल हो गया। लिहाजा इस्लाम में अगर कोई दाखिल हो गया, इसका मतलब है वो बैलेंस्ड हो गया। अब जहाँ तक मैं दीगर मज़ाहिब और अदियान की बात नहीं करूँगा, लेकिन जब इस्लाम की बात करता हूँ मैं, तो इस्लाम ने मुझे बड़ी अजीब व गरीब बात बताई है कि अल्लाह के नबी बुनियादी तौर पर दो चीज़ों के लिए मबूस किए जाते हैं, और वो दो चीज़ें क्या हैं? एक को हम हुकूकुल्लाह कहते हैं, एक को हम हुकूकुल इबाद कहते हैं। लिहाजा आपने नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, अगर इसकी बात की है तो ये हुकूकुल्लाह है। और ये किस तरह बनते हैं? देखिए, अल्लाह के नबी दो तालीम देने के लिए आते हैं, लोगों को मिलाने के लिए आते हैं। किससे? मखलूक को खालिक से मिलाने। मखलूक को खालिक से मिलाया तो हुकूकुल्लाह बन गए। ठीक। और दूसरा है मखलूक को मखलूक से मिलाने, और जब मखलूक मखलूक से मिल गई तो हुकूकुल इबाद बन गए। अब मैं पहले तो ये कहूँगा कि इस्लाम फ़कत नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज तक महदूद नहीं है। हर किस्म की आइली, अज़दवाजी, सियासी, समाजी, मुआशी, मुआशरती और अखलाक़ी अक़दार को, सारी ह्यूमन वैल्यूज़ को, प्रैक्टिसेस को जब आप इस्लाम के क़ालिब में ढाल देते हैं तो आपका चलना भी इबादत है, आपका बैठना इबादत है, आपका बोलना इबादत है, आपका सुनना इबादत है। आप लुक़मा
جزو بدن بناتے ہیں تو رزق حلال کے ساتھ یہ بھی عبادت ہے. آپ کا اٹھنا، آپ کا سونا بچھونا سب عبادت بن جاتا ہے. فقط نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وہ تو پرائیورٹیز ہیں، وہ تو فرض ہیں، وہ تو ایبسلیوٹ ہیں. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ اسلام میں داخل ہو گئے تو آپ کا ہر عمل در اصل اسلام بن گیا. مثال کے طور پر آپ شادی کرنے جاتے ہیں، حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تزوج فقد استقبل نصف الایمان، کہ جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنا آدھا دین بچا لیا. اب نکاح، افزائش نسل، یہ ہیومن نیڈ ہے، یہ انسان کی نیچر ہے، یہ انسان کی فطرت ہے. لیکن اس فطرت کو اگر اسلام کے بائی لاز کے تحت ادا کیا تو اسلام یہ کہتا ہے کہ نکاح کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے. اور اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ نے نکاح کر لیا، اپنا آدھا دین بچا لیا. فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، اور اپنے آدھے دین کے لیے اللہ سے ڈرتے رہو. اب میں آپ سے ایک عرض کروں کہ اگر آپ فرض کیجئے نماز روزہ کی بات کرتے ہیں تو کیا خوبصورت تعلیمات ہیں. نماز گو کہ اللہ کی براہ راست عبادت ہے، لیکن ہمیں حکم دیا گیا مسجد میں جا کر نماز پڑھو گے تو 27 ٹائمز زیادہ اجر و ثواب ملے گا. گھر پہ پڑھو گے قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں، مسجد میں جاؤ گے تو مقبول کہلائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم گھر میں نماز پڑھیں تو اللہ سے تو مل جائیں گے، ایک کام تو پورا ہو جائے گا، لیکن مخلوق سے نہیں مل پائے گی. لہذا کہ مسجد میں جاؤ. مسجد میں جب جاتے ہیں تو کیا اسلام نے ملانے کا کام کیا ہے؟ ہم کسی امیر و کبیر ملینز اور بلینز کے دروازے پر جائیں تو وہاں کھڑا ہونے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. لیکن میں کمال منظر یہ دیکھتا ہوں کہ مسجد کے اندر بالخصوص جمعۃ المبارک میں عام طور پر عمرہ اور رؤوسہ کچھ دیر سے آتے ہیں تو عجب میں نے منظر دیکھا کہ جہاں غریب جلدی آ جاتے ہیں تو غریب اگلی صفوں میں نظر آتے ہیں، اور جہاں غریب کے پیر سجدے میں ہوتے ہیں امیر پیچھے ہوتا ہے تو وہاں اس کی پیشانی لگی ہوئی نظر آتی ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. تو اسلام نے اس کو ملانے کی تعلیم دی. جاؤ مسجد میں، اپنے محلات سے نکل کر جاؤ، ان مسجدوں میں جا کر جب سر اللہ کی بارگاہ میں جھکاؤ گے، غریب سے ملو گے تو اس کی بھوک کا افلاس کا تمہیں پتہ چلے گا، اس کے دکھ درد کا پتہ چلے گا. تو اللہ نے اپنے گھر میں بلا کر لوگوں کو ملایا. کہا کہ اگر آپ نے 5 وقتہ نمازیں اپنے محلے یا گاؤں کی مسجد میں پڑھی ہے تو اب جمعۃ المبارک کسی جامع مسجد میں جا کر پڑھو، کچھ اور لوگوں سے ملو. پھر عید الفطر کو عیدگاہ کے ساتھ زیادہ تقویت دی گئی کہ عیدگاہ میں پورا شہر آ کر ملے گا، زیادہ لوگوں سے ملو گے. لیکن پوری انسانیت کو ملانا ہو تو آؤ میرے گھر حج بیت اللہ کی طرف. وہاں پر بلایا، وہاں پر امیر ہے، غریب ہے، کالا ہے، گورا ہے، عربی ہے، عجمی ہے، ہندی ہے، سندھی ہے، ایرانی ہے، ترانی ہے، سب کو لا کر جمع کر دیا. اور عجیب منظر ہے کہ تم اپنے محلے کی مسجدوں میں تو ہو سکتا ہے لباس فاخرہ تمہارے بدن پر ہو، دستار فضیلت تمہارے پاس لگی ہو، مہنگی گھڑیاں تمہارے پاس، اچھے لباس پہنے ہوئے ہو. خبردار، میرے گھر پر آؤ تو فقیر بن کر آنا، منگتے بن کر آنا، لباس فاخرہ اتار کر آنا. کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے یہ کتنا مالدار ہے، یہ کتنا کم مالدار ہے، یہ غریب ہے. ایک جیسا لباس پہنا کر اللہ نے اپنی بارگاہ میں بلایا. اور 5 دن تک مینا میں کیوں رکوایا؟ 3 دن تک مینا میں رکتے ہیں. وہ یقیناً ہم کنکریاں مارتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیکن مینا ایک بہترین پلیٹ فارم ہے جہاں ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں، 3 دن ایک ساتھ رہتے ہیں، دکھ درد تکلیف انسانیت کا احساس ہوتا ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جو عبادات عطا کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادات کے بھی 2 حصے رکھے ہیں. اس عبادات ہی کے اندر وہ خالق سے ملانے کا بھی کام کرتی ہیں، مخلوق کو مخلوق سے ملانے کا بھی کام کرتی ہیں. بے شک بہت عمدہ جواب ہے ڈاکٹر صاحب. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بہت سارے فیکٹرز ہیں جو آپ نے جس پہ بات کی، اور ان تمام فیکٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے ایک سوال یہاں یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب دین اسلام میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ ہی عبادت شمار ہو رہا ہے، اس کا مطلب دین اور دنیا ساتھ ساتھ ہی آپ لے کے چل رہے ہیں. لیکن پھر اس پیرالل فیکٹر کے اندر ایک چیز یہ بھی تو ہوتی ہے جسے ہم باؤنڈری کہتے ہیں. اکثر ہم نے سنا ہے لوگوں سے کہ بھائی اسلام جو ہے نا وہ آپ کو ایک باؤنڈری دیتا ہے. اس کا مطلب اس باؤنڈری کے اندر رہتے رہتے آپ نے کام کرنا ہے. جہاں پر آپ اسے کراس کرنے کی کوشش کریں گے وہاں پر آپ دین کے اس سرکل سے باہر آ جائیں گے. ایک طرف تو ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، ٹھیک ہے، مکمل ہمیں ضابطہ حیات دے دیا گیا ہے. لیکن پھر یہ باؤنڈریز کا آنا، اور بہت ساری ورک پلیسز کی ہم بات کر لیں یا سوسائٹیز کی بات کر لیں، وہاں پر یہ باؤنڈریز ہمیں کہیں نہ کہیں ڈاماڈول ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. ایسا کیوں ہے؟
دیکھیں میں آپ سے عرض کروں، یہ جو تاثر آپ کا پیدا ہوا ہے، اگر آپ مغرب میں جائیں تو چونکہ وہاں پر مذہب پوری طریقے سے ان کو سرو نہیں کر پا رہا تھا، نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے مذہب کو الگ کر دیا اور ہیومن لائف کو علیحدہ کر دیا، اور سنڈے کو ایک دن جا کر آپ اپنی سروسز کریں گے تو یو آر دا بیسٹ ریلیجس پرسن، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد دراصل آپ ایک بہترین زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں، تو اسلام اس کے بالکل برعکس ہے۔ لیکن وہ مذہبیت پسند لوگوں نے آہستہ آہستہ آ کر وہ ملک جو اسلام کے نام پر کلمہ طیبہ کا استعمال کر کے لا الہ الا اللہ کہہ کر حاصل کیا گیا، کیا اس ملک کے اندر کبھی ایز اے گورنمنٹ اسلام کو پریکٹس کیا گیا، اسلام کو ٹیسٹ کیا گیا؟ The answer is very loud no، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ جو مغربیت پسند تھے انہوں نے دراصل دین کو مسجد اور مدرسے تک محدود کر دیا، اور یہ تاثر دیا کہ مسجد اور مدرسے میں رہ کر آپ محدود ہو جائیں گے، اور اگر آپ اس سے باہر نکلیں گے تو آپ کے پاس جناب حکومت کی باغ دوڑ بھی ہوگی، آپ بہترین کسی تھانے کے آفیسر بھی لگے ہوں گے، آپ بیوروکریسی میں بھی چلے جائیں گے، آپ کے پاس بزنس اپرچونیٹیز بھی آر دیئر۔ تو یہ جو تاثر آیا، ہم نے نہ چاہتے ہوئے یا چاہتے ہوئے کہیں سے دین کو علیحدہ کر دیا۔ وہ مغرب جو کہ مذہب کی وجہ سے تنگ تھا، اس لیے کہ وہاں پر تو یہ تھا کہ خواتین کو وچز بنا کر اسٹوننگ کی جاتی تھی، اور سارے کا سارا جو ہے وہ چرچ کے کوڈینل سسٹم تھے، اور اس کو تحدید کر دیا گیا تھا، علم بھی حاصل نہیں کرو گے، یہ بھی نہیں کرو گے۔ جب چاہا چرچ نے چاہا اسے کوڈینلز نے وچ قرار دے کے زندہ آگ میں جلا دیا۔ تو مذہب کے ہاتھوں تنگ تھے۔ ہمارا معاملہ یہ ہوا کہ ہم نے مذہب کو پریکٹس ہی نہیں کیا، اور اب عالم یہ ہے کہ ہم نے سمجھا کہ ساتھ مذہب میں جا کر آپ محدود ہو جائیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دیکھیے انسان کو اللہ نے باؤنڈریز دی ہیں۔ میری باؤنڈری کیا ہے؟ کیا میں بے لباس ہو سکتا ہوں؟ کوئی بھی مغرب میں جا کر کیا لباس کے بغیر اپنے گھر سے نکلنا چاہے گا؟ نہیں جناب، یہ اس کی باؤنڈری ہے۔ انسان ہر علاقے کا رہنے والا اپنے موسم کے لحاظ سے مخصوص فوڈ لیتا ہے، اس کے علاوہ دوسرا فوڈ لے گا تو اس کے پتہ ہے اس کی باؤنڈری کراس کر رہا ہے، اس کی صحت خراب ہو سکتی ہے۔ ٹھیک۔ اور پھر انسان کی نیچر ہے، انسان جو ہے وہ زہر کبھی نہیں کھانا چاہتا، یہ اس کی باؤنڈری ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ غذا لے گا جو اس کے جسم کے لیے بینیفیشل ہو۔ اسی طریقے سے اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بھی دنیا کا شخص ہو، وہ اس خاتون سے یا خاتون اس مرد سے شادی کرنا چاہے گی کہ جس کی شرافت و نظافت ہو۔ وہ دیکھے گی کہ اپنی باؤنڈری سے ہٹ کر یہ معاشرے کے اندر خرابی پیدا کر رہا ہے، کوئی بھی اس کے قریب نہیں جانا چاہے گا۔ تو ہر معاشرے کی، ہر انسان کی ہیومینٹی کی دراصل ایک باؤنڈری ہے۔ اسلام نے بھی باؤنڈری کھینچی ہے۔ اسلام نے کہا یہ باؤنڈری ہے، یہ تمہاری حدود ہے، حدود سے باہر نکلو گے تو پتہ نہیں چلے گا کہ there is a difference in between humanity اینڈ دا اینیملٹی، اینیملس کے اندر اور انسان کے اندر کوئی فرق ہے، تو اسلام اس کو آپ کو فرق سمجھاتا ہے۔ اسلام ہرگز نہیں کہتا، دیکھیں اب پچھلے مذاہب میں کیا ہوا کہ جب شادی نہیں کریں گے راہب بن جائیں گے، ہم پریسٹ بن جائیں گے۔ اسلام نے کہا نو، حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں نبیوں کا پسندیدہ ہیں۔ آپ نے فرمایا الحیاء والتعطر والسواک والنکاح۔ آپ نے فرمایا کہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حیا۔ حیا ظاہر انسان کے ساتھ ہوتی ہے، جانور کے ساتھ نہیں ہوتی۔ وہ جہاں چاہے جب چاہے اپنی ضروریات پوری کر لیتا ہے۔ انسان کو نیچر نے محدود کر دیا، اسلام نے اسے بائی لاز عطا کیے کہ حیا اگر جس معاشرے سے اٹھ جاتی ہے معاشرہ تباہی و بربادی کا شکار ہو جائے۔ آج یورپ میں ساری لگزوریس لائف ہے لیکن فیملی سسٹم ڈسٹرائے ہو گیا، کیوں؟ انہوں نے حیا کو سائیڈ میں رکھ دیا۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ وہ تعطر و خوشبو، ظاہر ہے کوئی انسان اگر اس کے جسم کی فاؤل اسمیل آ رہی ہوگی، کوئی اس کے قریب آنا نہیں چاہتا۔ اسلام کہتا ہے کہ خوشبو لگاؤ، مہک لگاؤ۔ پھر فرمایا والسواک، اب تم خوشنما تو بن گئے ہو، حیا تو آ گئی ہے، لیکن اپنے آپ کو بیماریوں سے بچاؤ، مسواک کیا کرو۔
یہ ٹوتھ برش اب آئے ہیں. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی سب سے زیادہ تعلیم مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے. آپ دیکھیے کہ آپ کتنے بھی اچھے ہوں، اگر آپ کے قریب ہوں اور آپ کے منہ سے اگر فاؤل اسمیل آ رہی ہے تو میں اپنا منہ پھیر لوں گا. اسلام نے کہا نہیں. بالکل. تو میں اپنا صحت کو برقرار رکھنا. آخری بات ون نکاح ہو کہ پچھلی اقوام نے نکاح سے منہ موڑ دیا، نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے اندر لیسبینس آ گئے، ان کے اندر گیز آ گئے، ان کے اندر غیر اخلاقی سرگرمیاں آ گئی. نہیں، تم نے نیچر کے مطابق نکاح کرنا ہے، اور خبردار کوئی دوسرے پہ الزام نہ لگائے. اس کو گواہوں کی موجودگی میں قرار و ایجاب کرنا ہے، تاکہ اگر تم کسی خاتون کے ساتھ چل رہے ہو، فرمایا اعلنوا ھذا النکاح، نکاح کا اعلان کرو. لہذا اعلان ہوگا، کوئی تمہارے پاس انگلی نہیں اٹھا سکے گا، اور پھر تم ایک خاندان کے ساتھ اپنی افزائش نسل کا آغاز کرو گے، اپنی نیچر کی ڈیمانڈ کو فل کرو گے. تو یہ وہ ساری چیزیں اسلام تو کہتا ہے کہ زندگی تمہارے لیے، اس کو انجوائے کرو. اس دنیا کو اسلام نے کبھی نہیں کہا ترک دنیا. یہ دیگر مذاہب میں تو ہو سکتا ہے، اور میں سارے مذاہب کی آپ کو بتا سکتا ہوں. اسلام نے کہا نہیں. آج کل ہمارے ہاں اگر کوئی جناب سال کے چلے پہ چلے جائے، اسلام کی تعلیم نہیں ہے. اگر آج کوئی خانقاہ کے اندر جا کر بیٹھ جائے، اپنے بچوں کو اور بیوی کو اور اس کو والدین کو چھوڑ دے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. ایون جہاد کے موقع پر بھی کہا گیا ہے کہ سارے معاملات آپ اپنے دیکھیں، اور فیملی کا بخوبی کہا گیا کہ آپ اپنی جائزہ لیں. اگر آپ کے گھر میں اس طرح کے حالات ہیں کہ شاید جس میں ممکن نہ ہو آپ کے لیے جہاد پہ جانا، اپنی فیملی کو پیچھے چھوڑ کے جانا، چاہے وہ ان کے راشن کے مسائل ہیں، چاہے وہ ریسورسز ان کے پاس نہیں ہیں، تو اس میں بھی اسلام نے بڑی اس کے اندر کہہ لیں کہ باؤنڈریز رکھی ہیں کہ کہاں پر آپ کو کس طرح کی اجازت ہے. اچھا، یہ تو ڈاکٹر صاحب یہ تو بہت اچھی ہم نے بات یہاں پر کر لی ہے. ایک چیز اور، کیونکہ آپ ماشاءاللہ دنیاوی علوم میں بھی مہارت رکھتے ہیں، ڈاکٹر ہیں آپ، ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ دینی گفتگو کے حوالے سے بھی آپ کا ایک نام ہے، تو آپ اس سوال کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھ پائیں گے. ہم بات کریں اعتدال پسندی کی، ایک بیلنسڈ لائف کی. اعتدال پسندی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو شاید لوگ اس سے ایک یہ امپریشن بھی لیتے ہیں کہ ایک شخص جو دنیاوی علوم میں بھی اپنے ٹاپ یعنی اپنے ایپیکس پہ پہنچا ہوا، اور دینی اعتبار سے بھی وہ کہیں ٹاپ پر نظر آتا ہو. تو کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک شخص عالم دین بھی ہو، ساتھ ہی وہ انجینئر یا ڈاکٹر بھی ہو، دو الگ الگ اسٹریمز کے اندر آپ ان کے ٹاپ پر چلے جائیں؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ جی ہاں، بالکل ممکن ہے. دیکھیں، میں آپ سے عرض کروں کہ آپ کے رجحانات پر منحصر ہے، اور آپ کے والدین پہ منحصر ہے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم بچے کی گروتھ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ ایک کمائی کرنے والی مشین بن جائے. اس کو اس طرف لگاتے ہیں جہاں دولت ملے. ٹھیک ہے، زندگی کے لیے دولت ضروری ہے. میں یہ دولت والے پوائنٹ پر بھی آنے والا تھا لیکن کہ دولت اب ہی لوگ سب کہتے ہیں کچھ کہ نہیں دولت ہے. بھی تو ہو تاکہ بھائی دین کے حوالے سے آپ نے خرچہ کرنا ہے، تو دولت بھی تو دولت بھی ہو، لیکن دولت ہی زندگی کے لیے ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، سب کچھ دولت نہیں ہے. دولت کے ساتھ ساتھ آپ کو ایتھکس بھی آنا چاہیے، آپ کو ایٹیکیٹس بھی آنا چاہیے، آپ کو سچائی کے علم بردار بھی ہونا چاہیے، آپ کے اندر ایک چھوٹا موٹا انقلابی بھی ہونا چاہیے. لیکن ہم نے لوگوں سے، اپنے بچوں سے نظریات اٹھا کر کبھی ان کو نہیں دیے. وہ نظریاتی کتاب سائیڈ میں رکھ دی جو قرآن مجید برہان رشید یا طاق کی زینت بنا دی. ہم نے بچوں کو وہ کتابیں دے دی جو انہیں رٹو طوطا بنا کر دولت کمانے کی ایک مشین بنا دیتا ہے. تو ہم نے تو اس کے اندر جو روح تھی انقلابی، جو زندگی کی حرارت تھی، ہم نے تو بچپن میں ہی چھین لی. لہٰذا اب دو انتہا ہے. ایک وہ جو مذہبی طبقہ ہے، وہ آپ کو محراب و منبر پر نظر آتا ہے، مدارس اور خانقاہوں میں نظر آتا ہے. ایک وہ طبقہ ہے جو آپ کو زندگی کے شعبوں میں نظر آتا ہے. اب دونوں طبقات کے اندر ہم آہنگی کے لیے اسلام نے اسلامی عبادات کا نظام دیا ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو تو برا نہیں کہہ سکتے. وہ اشفاق احمد صاحب نے کہا نا کہ جس کو دین کو برا کہنے کو دل چاہتا ہے تو دین کو تو برا نہیں کہہ سکتا. مفاد عامہ بھڑک اٹھے گی لوگ، لہٰذا کامن پیپل کھڑے ہو جائیں گے. تو وہ کیا کرتا ہے؟ دین کو برا کہنے کی اپنی بھڑاس مولوی کو برا کہہ کے نکالتا ہے. تو لہٰذا آپ دیکھیں، ہم مولوی اور ملا کم و بیش آج جو ہے ایک گالی بنا دیا گیا ہے. اب صورتحال یہ ہے، میں آپ کو ایک عرض کروں کہ میں پھر وہیں آؤں گا، ہم نے اسلام کو پریکٹس ہی نہیں کیا. اسلام کے دور اول کو کہیں تو کہاں حضرت ابو ہریرہ پیٹ پر پتھر باندھے 3 دن کے بھوکے پیاسے، وہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام گورنر بنا دیتا ہے. اسلام نے اپنے فالوورز کو اٹھا کر زمین سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیا. اس دور کی جدید ایمپررز،
اسلام کے سامنے فقط اس لیے نہیں ہلتی تھی کہ وہ تلوار اٹھائے ہوئے ہیں، تلوار تو ان کے پاس بھی تھی، زیادہ اسلحہ تھا، انہیں پتہ تھا کہ یہ بہترین تعلیم سے انلائٹنڈ ہے، اگر یہ آ گئے تو طوق غلامی ہٹا کر لوگوں کو آزاد کر دیا جائے گا۔ ہم نے تو گاڈ کنگ اور کوئن کنگ اور کوئن گاڈ کے نام سے نہ جانے کیسے کیسے دیوتا بنا لیے ہیں، اگر یہ اسلام آ گیا تو یہ ہم سب کے سامنے جو لوگوں کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں، جو گلیڈیٹر کے طوق بنا کر انسانوں کو مار رہے ہیں، تو یہ انسانوں کو آزادی کا نعرہ دے دیں گے۔ اس لیے انہیں پتہ ہے 19 سینچری میں جا کر مارٹن لوتھر کنگ نے تحریک چلائی اور جناب ابراہم لنکن آیا، وہ کالوں کے حق میں آواز اٹھائی، صاحب میرا دین اور بانی اسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے ساتھ ہی کعبۃ اللہ کی چھت پر ایک کالی رنگت والے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر کے بتا دیا کہ محمد کی نظر میں نہ سفید چمڑی والے کی کوئی حیثیت ہے، نہ کالی چمڑی والے سے کوئی نفرت ہے، محمد تو تقوی کو اہمیت دیتا ہے، جو محمد کا ہو جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اس کو بلند کر دیتا ہے۔ اور پھر کیا تعلیم دی کہ نہ گورے کو کالے پر فوقیت، نہ کالے کو گورے پر فوقیت، نہ عربی کو عجمی پر، نہ عجمی کو عربی پر، نہ غریب کو امیر پر، نہ امیر کو غریب پر۔ تو وہ ساری کے نیپوٹزم، وہ ساری ڈیفرنسیشن، وہ ساری کی ساری پریویلیج کے بت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ دیے ہیں، لیکن بدقسمتی سے آج ہم نے وہ بت سارے کے سارے کر لیے۔ دیکھیے ہمارے جتنے بھی صحابہ اور اولیاء کرام گزرے، سب نے شادیاں گزری، تمدنی زندگی گزاری۔ اور آپ نے بات کی عمر خیام کون تھا جس نے پہلی مرتبہ طیارہ اور اڑنے کا کنسپٹ پیش کیا؟ ابو حیثم کیا تھا جس نے گریوٹی آف ارتھ کے لاز پیش کیے؟ ابن رشد کون تھا؟ تو جتنی بھی انوویشن ہیں آج جہاں پر بھی پہنچی، اس کی بنیاد اور اس کی روٹ اسلام نے بنائی ہے۔ لیکن آج میں اگلی بات کروں، آپ کے سوال کا آخری حصہ کہ میں اپنی بات کروں، ہم نے دو انتہا بنا لیے، ایک کو ہم نے مسجد میں بند کر دیا ہے، ایک انتہا کو ہم اپنے گھر میں لے آئے ہیں۔ یاد رکھیے اگر مسجد کی تعلیمات اگر گھر میں بھی لے کر آئیں گے تو پھر آپ کا گھر بنے گا۔ میں اپنی بات بتاتا ہوں، الحمدللہ میں ایم بی بی ایس ڈاؤ میڈیکل کالج کا گریجویٹ، میں کوئی 30 سال سے کراچی کی سب سے بڑا اجتماع کو تراویح لیڈ کرتا ہوں۔ الحمدللہ میں نے دین کا علم حاصل کیا، یہ سب کچھ ممکن ہے، ہمارے اسلاف نے یہ کر کے دکھایا۔ میری فیملی میں میرے جتنے ارد گرد تقریباً 20 حافظ قرآن، اور ایٹ دا سیم ٹائم یا تو انجینئر ہے یا ڈاکٹر ہے۔ یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے، لیکن ہم نے کیا بنایا کہ جو مذہبی طبقہ ہے زکوٰۃ و خیرات سے اس کو پالا اور آخر میں اس کو ہینڈ ٹو ماؤتھ بنا دیا، اور جو مسجد سے باہر کا طبقہ ہے ساری دولت اس کے سامنے لا کے جمع کر دی۔ لہٰذا میں گارنٹی سے بولتا ہوں، اگر آپ اسلامک کوڈ آف کنڈکٹ پاکستان میں نافذ کر دیے، ایک عالم جو کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا فقہ پڑھ کر جائے گا، اٹ از دا بیسٹ جورسپروڈنس ایور in the history of the human life، وہ جا کر جب اس کے مطابق فیصلہ کرے گا، سب کو پتہ چلے گا ہمارا چیف جسٹس قاضی و قضا ایک بہترین عالم دین ہے جو قرآن و سنت کے مطابق۔ آپ یقین کیجئے انڈین پینل کوڈ، برٹش پینل کوڈ، پاکستانی پینل کوڈز، یہ سارے کے سارے ایک چھوٹی سی بکلیٹ نظر آتے ہیں فقہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک۔ ایسے ایسے ڈیسیشن ہیں جو آج کی ہیومن لائف نے دیکھے بھی نہیں ہوں گے، لیکن ہم پریکٹس نہیں، اگر پریکٹس کریں تو ہمارا وکیل عالم دین ہوگا، ٹھیک ہے، ہمارا جج عالم دین ہوگا، اور آپ اور میں اپنے آنے والی نسلوں کو دین پڑھائیں گے۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ 20 گریڈ کا آفیسر بنے گا، یہ 21 گریڈ کا آفیسر بنے گا۔ ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے جو بات کی اسی میں سے ایک بات یہاں پر سامنے آتی ہے کہ آپ نے جیسے مثال دی کہ بڑے سائنٹسٹ گزرے ہیں اور ایسے ایسے لوگ ہماری اسلامی تاریخ کا حصہ ہیں کہ جنہوں نے ان علوم کی بنیاد ڈالی جس پر آج پورا ویسٹ چل رہا ہے۔ یہ سارے ہمیں ایگزامپلس ماضی میں ہی کیوں ملتی ہیں؟ کیا اتنے سالوں بعد بھی، اتنا ایک عرصہ، ایک دہائی گزرنے کے بعد بھی، ایک سینچری ایون گزرنے کے بعد ہم لوگ آج تک ایک ایگزامپل کریٹ نہیں کر سکے؟ کیا اب یہ تو صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے نا، یہ تو پوری مسلم دنیا کا ایک مسئلہ ہے، ایک اجتماعی مسئلہ ہو گیا۔ کیا پوری مسلم دنیا ایک سائنٹسٹ آج نہیں پیدا کر پا رہی، ایک ایسا اسکالر نہیں پیدا کر پا رہی جس کے دنیا میں نام ہو، یا دنیاوی اعتبار سے بھی کیا ہم لوگ ایسے انٹلیکچوئل سامنے نہیں لا پا رہے کہ جو ایک اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہو، ایک ان کا انفلوئنس ہو؟ ساری ایگزامپلس ہمیں یا تو ویسٹ سے ملتی ہیں یا پھر یورپ وغیرہ سے ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، تو ہمارا معاشرہ کیوں اس نہج پر آج تک نہیں پہنچ پایا؟ ہمیں بار بار ماضی کی ایگزامپل کیوں دینی پڑتی ہے کہ بھائی ابن الحسن بھی تھے اور فلانے صاحب بھی تھے اور دیکھو انہوں نے یہ کیا، کانکیو لینس یہ ہوتا ہے، کانویکس یہ ہوتا ہے؟ ہمیں کتابوں میں بھی آج تک وہی 1901 کی چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں، تو یہ اپڈیٹ کیوں نہیں ہو رہا ورژن کہیں پر بھی کسی بھی لیول پر؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ جب تک
حکومت اور مذہب ساتھ چلتے رہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہم نے البیرونی پیدا کیا، جابر بن حیان پیدا کیا، ہم نے ابن بطوطہ پیدا کیا، ہم نے صاحب آگے چلے جائیں تو ہم نے جناب اندلسی کو پیدا کیا، البیرونی کو پیدا کیا، ہمارے پاس تو سب پیدا کیے. لیکن ہوا یہ کہ آٹومن امپائر، اور جب تک یہ ساتھ تھے آپ یہ دیکھیں کہ حکومتی سرپرستی کے اندر بڑے بڑے علماء فضلاء ان کو تحقیق کے لیے مواد دیا جاتا. دیکھیں جو بھی ریسرچ ہوتی ہے اس کے پیچھے کوئی پیسہ لگا ہوتا ہے، کوئی دولت لگی ہوتی ہے. آج اگر آپ امریکہ میں جائیں تو جتنے بھی فنڈ ریزرز ہیں وہ پول بنے ہوتے ہیں، وہ کوئی انوویشن کے اندر پیسہ لگاتے ہیں کہ پھر اس سے ظاہر ہے ان کی کمائی بھی ہوتی ہے، پوری دنیا میں ایکسپورٹ کیا جاتا ہے ان سب چیزوں کو. لیکن آٹومن امپائر عثمانی دور حکومت ختم ہونے کے بعد جتنی بھی اسلامک کنٹریز تھی ان کو کالونائز کر دیا گیا اور ان کو محدود کر دیا. آپ یقین کیجئے کہ آج ہماری جتنی بھی کوئی 57-58 اسلامی ممالک ہیں اس کے اندر ریسرچ کے لیے کتنا پیسہ رکھا جاتا ہے؟ میرے خیال میں تعلیم کے لیے سب سے کم پیسہ کیا جاتا ہے. اچھا میں آپ کو اب دوسری طرف یہ بتاؤں کہ ایک طرف ہماری یونیورسٹیز ہیں، ایک طرف ہمارے مدارس ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا آپ کی 100 جو ٹاپ لسٹڈ یونیورسٹیز ہیں اس میں کیا کوئی اسلامک یونیورسٹی آتی ہے؟ جواب آتا نو. کیوں؟ اس لیے کہ گزشتہ 150 سال سے ہماری پرائیورٹی نہیں رہی. ٹھیک ہے نا؟ نتیجہ ہی نکلا کہ آج آپ ایک ڈاکٹر جو بنتا ہے نا اس پہ کم از کم 50-60 لاکھ روپے حکومت لگاتی ہے، جو وہ ہاسپٹلس یا وہ انسٹیٹیوٹس جہاں حکومت کی سرپرستی میں چل رہے ہیں. پرائیویٹ تو اپنا پیٹ کاٹ کے باپ دیتا ہے، لیکن اس کے بعد کیا اس کو آپ نے ایسا بنایا؟ آپ خود کہہ چکے ہیں کوئی انوویشن کی، کوئی ایجاد کی، کوئی کریٹ کی. جواب آتا ہے نو. لہٰذا ہماری یونیورسٹیز کے اندر باہر سے کتنے لوگ پڑھنے آ رہے ہیں؟ خال. لیکن دوسری طرف میں مدارس کا بات کروں جو قسم پرسی کے باوجود چل رہے ہیں. آپ بلیو کیجئے 57-58 اسلامی ممالک میں پاکستان کے مدارس ہی وہ واحد مدارس ہے جہاں میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جناب بہت بڑے نام میں نہیں لوں گا، مدارس جو مشہور ہیں ان سے بھی زیادہ اگر تعلیم صحیح معنوں میں جو پراپر ایجوکیشن مل رہی ہے وہ پاکستان کے اسلامک مدارس میں مل رہی ہے. اس لیے آپ مدارس میں جائیں آپ کو وہاں پر موریشین بھی نظر آئے گا، ڈچ بھی نظر آئے گا، وہاں پر آپ کو دمشق کا بھی نظر آئے گا، وہاں پر فورن اسٹوڈنٹس وہاں نظر آئے. کیوں؟ انہیں معلوم ہے کہ بہترین دینی تعلیم جو ہے پاکستان میں مل رہی ہے. تو اب پاکستان جو نامساعد حالات کے باوجود جو دینی طبقہ کر سکتا تھا وہ کر رہا ہے. لیکن وہ اسٹوڈنٹس، وہ یونیورسٹیز، وہ بڑے بڑے پنجاب یونیورسٹی، جناب کراچی یونیورسٹی اور جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں وہاں سے آپ نے کون سی انوویشن کی؟ کیا ایجاد کر رہے ہیں؟ وہاں پر آپ صرف اچھے اسٹوڈنٹ نکال رہے ہیں جو اچھی پے لے سکیں. ان کا نقطہ نظر فقط اچھی پے لینا ہے. انوویشن اس لیے نہیں ہو سکتی کہ وہ بریلینٹ اسٹوڈنٹ جو نکل رہے ہیں ان کے پاس وسائل نہیں ہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ آج اسلامک جن کے پاس وسائل ہیں وہ اپنی عیاشی پہ خرچ کر رہے ہیں، اور جو آلریڈی مقروض ہیں ہمارے جیسے ممالک وہ اپنا قرضہ دینے میں لگے ہوئے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب کیونکہ کہاں سے آئے گی صدائے کن فیکون؟ وقت کافی قلیل ہے اور آخری مراحل کی طرف ہم بڑھ ہی چکے ہیں. ایک آخری سوال اور میں چاہوں گا مختصراً آپ اس کا صرف جواب دے دیں. جہاں اتنے مسائل ہیں، ہم نے بات کی کہ یہاں پر یہ مسئلہ ہے، یہاں پر تو بنیادی غلط ڈلی ہوئی ہے، یہاں مدارس کا ایک رول ہے، لیکن جو ہماری یونیورسٹیز وغیرہ ہیں وہ اس طرح سے پروڈیوس نہیں کر پا رہی ہیں ریزلٹس. تو پھر مختصراً مجھے بتا دیجیے اس کا حل کیا ہے؟ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ جس طرح آپ ایجوکیشن میں پیسہ رکھتے ہیں تو مدارس بھی ایجوکیشن ہے، ٹھیک ہے، یونیورسٹیز بھی ایجوکیشن ہے. جس طرح آپ ہیلتھ میں پیسہ رکھتے ہیں اسی طریقے سے ہمارے پرائم منسٹر صاحب ریاست مدینہ سن کے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہی ریاست مدینہ ایسی تھی. نو سر، ریاست مدینہ اس وقت بنی تھی جب والیان مدینہ نے اس کو بنا کر دکھایا تھا. لہٰذا اسی طریقے سے صاحب ہمیں کہا گیا 3 سال پہلے کہ صاحب یکساں نظام تعلیم لائیں گے. آج 3.5-4 سال کم و بیش ہو گئے، ہمیں تو نہیں پتہ چلا یکساں نظام تعلیم کہاں سے لائیں گے آپ. اچھا ان کا کہنا ہے کہ وہ وفاقی سطح پر تو اسلام آباد میں اور پنجاب وغیرہ میں اس کا امپلیمنٹیشن ہو گئی ہے، سندھ میں ابھی ہونا باقی ہے اس کی یکساں نصاب تعلیم. سنتے تھے پہلو میں تو وہ شور تو ہم سن رہے ہیں، لیکن یقین جانیے کہ کاٹا تو لہو کا قطرہ نہ نکلا. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے صاحب. پورے پاکستان، وفاق پورے پاکستان کا ہوتا ہے، آپ امپلیمنٹ کریں پورے پاکستان کے لیے. اگر یکساں نظام تعلیم لائیں گے اور بجٹ کا ایک حصہ
فقط ان اسٹوڈنٹ کا رکھیں گے جو ریسرچ کرنا چاہتے ہیں, کوئی ماڈل جو انہوں نے بنایا. دیکھیے آپ اگر انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں, جب تک آپ کوئی پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں کریں گے آپ کو ڈگری نہیں ملتی. اسی طرح میڈیکل کالج کے اندر جب تک آپ ہاؤس جاب نہیں کریں گے, اس کو پریکٹس نہیں کریں گے, اس کی پوسٹ گریجویشن کی طرف نہیں جائیں گے, اس وقت تک آپ کو کمال حاصل نہیں ہوگا. تو پاکستانی اسٹوڈنٹ آر دا ہارڈ ورکر ایور ان دا ورلڈ. وہ بہترین اسٹوڈنٹ ہے, لیکن معاملہ صرف یہ ہے کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتی, ان کے پاس وسائل نہیں. اور آپ کو میں حیرت انگیز بات بتاؤں, آج دنیا کی جتنی بھی انوویشن ہے, جتنی جتنی ملٹی نیشنل کمپنی جو ایجاد کر رہے ہیں, اس کے اندر آپ کو کہیں نہ کہیں مسلمان ان فیکلٹیز میں نظر آ جائے گا. وہ اپنا بہترین برین وہاں پر جا رہا ہے. جو امریکہ کی بات کریں, امیگرینٹ کنٹری ہے, دنیا کا بہترین برین وہاں جاتا ہے. اور آپ حیرت کریں گے, فائزر ویکسین جو دنیا میں اگینسٹ کورونا 19 پہلی مرتبہ آئی ہے, اس کے پیچھے 2 ٹرکش میاں بیوی تھے, دونوں ڈاکٹر تھے, انہوں نے ایجاد کی ہے. تو آج بھی ایجاد کرنے والے مسلمان ہیں, وہ وہاں جاتے ہیں, ان کو وسائل ملتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جب برینڈ آتا ہے تو اس پہ کوئی نہ کوئی ایسا ٹیگ لگا ہوتا ہے جس کا اسلام سے تعلق نہیں ہوتا. بالکل. اور لمحہ فکریہ ہے, آپ نے برین ڈرین کی بات کی, اور جس نیشن کے اندر یہ برین ڈرین والا ایلیمنٹ آ جاتا ہے تو ظاہر ہے وہ پھر اندر سے کھوکھلی رہ جاتی ہے. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں, ہم نیو سٹی تو بنائیں گے, ہم صاحب جدت تو اختیار کریں گے, ہم صاحب پب تو بنائیں گے, ہم جناب بہترین جو ہے میوزیکل شو تو کروائیں گے, اس کے لیے پیسہ ہے. کورونا کی کوئی SOPs فالو نہیں ہے. لیکن جب حرم کعبہ کی اور طواف کی عمرے کی بات آتی ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اللہ نے توفیق نہیں تو کچھ ایسی یونیورسٹی آپ کے نام سے پاکستان میں بنا دیجئے, اس کو فنڈ کر دیجئے. اللہ نے بڑا پیسہ آپ کو دیا ہے, فقط اپنی عیاشی کی طرف مت لگائیے. پاکستان کے اندر بہترین پوٹینشل ہے. اگر کاش کہ وہ رچ کنٹری, اسلامک کنٹری اگر دین کو حاصل کرے, یقین کیجئے دے آر دا پولیسنگ کنٹری. اور وہ اگنورنس ہے ان کی, وہ پڑھانا اس لیے نہیں چاہتے کہ لوگ انقلاب کی آوازیں نہ اٹھائیں, وہ غلام رکھنا چاہتے ہیں. اگر آزادی چاہتے اور تعلیم کی طرف دھیان دیتے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ کو غلام بننے کی ضرورت نہیں. ماضی میں ایسا ہوا, دنیا کے حکمران تھے, آج ہم نے تعلیم سے منہ موڑا تو آج دنیا کے غلام ہیں. میرا تو پہلا پیغام اقرا تھا. بالکل. اس اقرا کی باز گشت تو سنائی دیتی, عمل نظر نہیں آتا. اگر حکمران جو بڑے بڑے آئل کنٹیننگ کنٹریز ہیں, وہ سارے کے دے آر دا اگنورنٹ, ٹھیک ہے نا, ان کے پاس کچھ بھی ان کو نہیں آتا. لیکن اپنے بچوں کو تو تعلیم دو خدا کے لیے. اگر کرو گے تو انشاءاللہ اسلام کا نام بھی بلند ہوگا, مسلمان کا نام بھی بلند ہوگا انشاءاللہ. اور اسی اچھی سوچ کے ساتھ کہ ہمیں اپنی پریورٹیز کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں اپنی اس دنیا کو دین کے مطابق ڈھالنا ہوگا. جب تک ہم اس کمپلیٹ کوڈ آف لائف کو مکمل طور پہ نہیں اپنائیں گے, یہ تمام چیزیں آتی رہیں گی. آج اس گفتگو میں ہم نے کوشش کی کہ ہم بیلنس لائف اسٹائل کی بات کریں, کس طرح سے ہم دین کو اور دنیا کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں بغیر کسی رکاوٹ کے. اور یہ بہت آسان کام ہے, جس طرح آپ نے آج کا یہ پورا سیشن سنا, یہ پوری گفتگو سنی. اور یہاں میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. بہت خوبصورت انہوں نے بات کی اور ایک تاثیر بھی رکھتے ہیں گفتگو میں, تو ظاہر ہے دل پر اثر ضرور اس کا ہوتا ہے. تو اسی اچھی تھاٹ کے ساتھ کہ امید کا دیا ہمیں جلائے رکھنا ہے, اور انشاءاللہ بہتری کی امید ہمیشہ موجود رہتی ہے. وہ لوگ جو ابھی بھی بیلنس لائف اسٹائل مینٹین نہیں کر پائے, کوئی بات نہیں, آج سے کوشش شروع کریں, انشاءاللہ ضرور اس پہ فائدہ آپ کو ہوگا. اور اسی نوٹ پر اپنے میزبان احسن عمر کو پروگرام دین اور ہم سے اجازت دیجیے. اگلے شو میں آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے. آپ کی اسکرین پر ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز بھی یقینی طور پر آ رہے ہوں گے, ان پہ ضرور ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.